अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रंगे नो चैनल। नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक नया प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, प्रोग्राम दीन व दुनिया। ये पहले भी हम पेश किया करते थे, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर वो सिलसिला रुक गया था। असल मकसद है लोगों की दीनी और शरई लिहाज से जो है वो रहनुमाई की जाए, और इसी मकसद के तहत ये प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद है आप इस प्रोग्राम के हवाले से फ़ीडबैक ज़रूर देंगे, और किसी भी किस्म के का सवाल आपके जहन में अगर आता है तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको इस पे नज़र आएगा इस वीडियो के अख्ताम पर। इस पर आप अपने सवालात ज़रूर भेजिएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान जनाब मुफ्ती मोहम्मद ताहिर मक्की साहब। आपका ताल्लुक़ है दारुल इफ्ता हम्मादिया टंडो आदम से। आप माशाल्लाह मज़ामीन भी लिखते हैं, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। आज का हमने टॉपिक का इंतखाब किया है, जैसे कि आपके इल्म में अक्सर लोग जो है जुमे की मुबारकबाद दे रहे होते हैं, तो जुमे की दिन की भी बड़ी अहमियत है। और बाज़ लोग तो इस तरह कहते हैं कि शायद ये ईद जैसा दिन है, इसके लिए खुसूसी एहतमाम किया जाता है, तैयारी की जाती है, ख़ास तौर पर नमाज की अदायगी के लिए, और कुरान पाक की जो है तिलावत भी की जाती है। तो मुफ्ती साहब से मेरा पहला सवाल ये है कि मुफ्ती साहब ये बताइए कि दीन इस्लाम में जुमे की क्या अहमियत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तो मैं ज़ैन सिद्दीकी साहब का और रंगे नो चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा ये काम शुरू किया है कि दीनी मसले मसाइल पर आवामुन्नास के अंदर जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है उस मसले पर दीनी मसाइल को समझने के लिए इन्होंने एक काम शुरू किया है। अल्लाह पाक इनको इसका बहुत बड़ा दुनिया व आखिरत में अजर देगा। और ये नेकी एक ऐसी चीज़ है ना कि हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया, नेक काम जो कर गया वो मर गया तो भी उसके लिए ये जब तक नेकी चलती रहेगी उसका अजर चलता रहेगा। तो इंशाअल्लाह ताला ये ज़ैन साहब का एक बहुत बड़ा नेक काम है और नेकी की तरफ कदम है। तो ज़ैन साहब का पहला सवाल ये है कि जुम्मे के मुतालिक फ़जीलत। जुमा मुबारक जो है, ये जुमे को जुमा इसलिए कहा जाता है कि मुसलमानों के इज्तिमा का दिन है, और आसमान और ज़मीन और तमाम कायनात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जुमे के अंदर पैदा किया। ये सबसे बड़ी फ़जीलत। अल्लाह ताला ने जो है आदम अलैहिस्सलाम को इसी दिन पैदा किया, जुमे के दिन। ये सबसे बड़ी फ़जीलत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुमे के दिन ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया, फिर जुमे के दिन ही उनको ज़मीन की तरफ उतारा। ये सबसे बड़ी जुमे की फ़जीलत। और एक हदीस शरीफ में आता है, जिसे इब्न कसीर ने नकल किया है, कि इसी दिन क़यामत क़ायम होगी, जुम्मे के दिन। और जुम्मे के अंदर ही एक ऐसी घड़ी है कि उसमें इंसान जो भी दुआ करे वो कबूल होती है। ये सब बातें अहादीस के अंदर है। अब वो घड़ी कौन सी है जिसमें दुआ कबूल होती है, मुख्तलिफ राय हैं, लेकिन मशहूर और मुअतबर राय जो है वो है असर से मगरिब तक की घड़ी। इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा दुआ कबूल होती है। ये अहादीस शरीफ के अंदर आया है। और ये भी जुम्मे की कितनी बड़ी फजीलत है कि कुरान के अंदर पूरी सूरत का नाम जुम्मा रखा गया। हालांकि उसके आखिरी रुकू के अंदर जुम्मे की फजीलत या जुम्मे के अहकाम बयान किए गए हैं। वो उसके आखिरी रुकू में, यानी 2 रुकू में से दूसरे रुकू के अंदर बयान फरमाया गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। यहाँ से लेकर वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन तक बयान किया गया, और इस सूरत को सूरह जुमअह का नाम दिया गया। सबसे बड़ी कुरान में फजीलत इस सूरत के लिए यही बहुत है, जुम्मे के दिन के लिए यही बहुत बड़ी फजीलत है कि इसके लिए जुमअह के नाम से जो है वो कुरान पाक के अंदर सूरत नाजिल हुई। अब कुरान पाक के अंदर जो सूरत नाजिल हुई उसमें जो दूसरा रुकू है उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुमअह के अहकाम बयान फरमाए हैं। उसमें से ये कि जुमअह के जो अहकाम हैं, सबसे पहले तो ये है कि जब जुम्मे की आज़ान हो तो उस वक़्त इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह, जब आज़ान हो जाए नमाज की, जुमे के नमाज की, तो फसअू इला ज़िक्रिल्लाह,
اس وقت تم جو ہے اللہ کے ذکر کی طرف نماز کے لیے خرید و فروخت کو چھوڑ کر چل پڑو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، جب نماز پڑھ چکو تو پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق ڈھونڈو۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کا رزق ڈھونڈنا یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اللہ پرہم میں رکھے کہ ہم آج کل کرتے کیا ہیں۔ ہوتا ایسے ہے کہ جمعہ کی نماز تک یعنی جب تک امام کہہ رہا ہے اللہ اکبر اس وقت تک ہم دکان پر بیٹھے ہیں، اور جب نماز شروع ہوئی دکان کا شٹر گرایا، دھما دھما آ کر وضو کیا اور آ کر نماز میں شامل ہوئے، نماز کے بعد دکان بند۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، جب نماز پڑھ چکو تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو، اور اللہ رب العزت کا جو ہے وہ فضل تلاش کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہ کیا ہے، جمعے کی نماز کے بعد ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ جمعے کی نماز پڑھ کر اللہ رب العزت کا فضل تلاش کرو اور اپنے لیے رزق تلاش کرو۔ تو یہ ہمیں ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے اس سے کہ جمعے کی مکمل چھٹی وغیرہ یہ کہیں پر بھی نہیں ہے، اور ہماری دکان بھی ہے، اگر کاروبار ہے تو آذان کے ٹائم بند کر دیں، شٹر گرا دیں، اور اسی کو علماء نے بہتر لکھا کہ شٹر گرا دیں اور نماز پڑھ کر آ کر دکان پر بیٹھ جائیں، اپنا کاروبار کریں۔ حضرت عراق بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز جمعہ سے فارغ ہو کر باہر آتے تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر باقاعدہ یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اجبت دعوتک وصلیت فریضتک وانتشرت کما امرتنی فارزقنی من فضلک وانت خیر الرازقین۔ یہ ابن حاتم نے ابن کثیر سے روایت کی ہے، اور بعض سلف صالحین سے یہ بھی منقول ہے، جو شخص نماز جمعہ کے بعد تجارت کا کاروبار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 مرتبہ برکات نازل فرماتے ہیں، 70 مرتبہ برکات۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جمعے کی نماز کے بعد صرف مختصر سی ٹائم کے لیے جمعے کی اذان سے ہم شٹر گرا دیں، جمعے کے بعد تک اور سلام پھیر کر یہ دعا جو میں نے آپ حضرات کو بتائی ہے یہ پڑھ کر اور پھر ہم اپنے تجارتی کاروبار میں لگ جائیں تو 70 مرتبہ برکات اللہ رب العزت نازل فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جمعے کی قدر کرنے کی اور ان کے آداب کو آمین ثم آمین۔ مفتی صاحب آپ نے ماشاءاللہ بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے جمعے کی اہمیت بیان کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہے بھی بہت سی ان کو انفارمیشن اس سے ملی ہوگی، اور آپ نے جمعے کی برکات جو بیان کی ہیں اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے لوگ۔ مفتی صاحب ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ فرما دیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن کو کس طرح جو ہے گزارا کرتے تھے، تو کچھ ہمیں بتا دیجئے اس حوالے سے تاکہ ناظرین کی رہنمائی ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین صاحب آپ کا دوسرا جو سوال ہے کہ جمعہ کے دن کو حضور علیہ السلام کس طرح گزارتے تھے، کیا اعمال تھے، اور کیا کچھ ارشاد فرمایا نبی پاک نے اس کے بارے میں، تو حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ نماز جمعہ ہرگز ترک نہ کریں۔ اول تو یہ سمجھ لیں بالکل کہ نماز جمعہ اہم ہے، ترک نہ کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے اس گناہ کی سزا میں دلوں پر مہر لگا دے گا۔ مہر لگا دے گا کا مقصد ہدایت سے محروم ہو جائیں گے، بس پھر انہیں برائی اچھی لگے گی، نیکی کی طرف وہ آئیں گے نہیں، پھر وہ غافلوں میں جمع ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر بالکل کرنا کیا چاہیے جمعے کے دن؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سلمان فارسی سے منقول ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی اور پاکیزگی کا اہتمام کرے، اور دیکھیں اس میں یہ الفاظ ہے، فرمایا کہ جو تیل اس کے گھر میں ہو وہ لگائے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک سے ایک تیل لے کر مہنگے سے مہنگا تیل لے کر، نہ، بس سنت کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے سادہ طریقوں کو۔ حضور علیہ السلام نے جس طریقے سے زندگی گزاری ہے
اگر آج کل کوئی گزارے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص پیٹ خالی نہیں سوئے گا. تو دیکھیں نا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تیل اس کے گھر میں ہو وہ لگائے. ایک حدیث میں ہے کہ مسواک ضرور کرنی چاہیے. یہ حضرت ابن ماجہ نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ مسواک ضرور کرنی چاہیے، اس لیے کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، کہ مسواک کرنا یہ منہ کی پاکیزگی ہے اور رب کو راضی کرنے والی چیز ہے. یہ تو ہر نماز میں بھی کرنی چاہیے، لیکن اس بالکل جمعہ کے دن کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسواک کرنی چاہیے. پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور جو اس کو اچھے صاف ستھرے کپڑے گھر میں رکھے ہوئے ہوں ان میں سے جو صاف ہو، یہ بھی نہیں کہ ہر جمعے کے لیے نئے سلوائے، جو صاف ہوں. ہاں یہ ہے کہ ایک جوڑا جو ہے وہ صاف حضرت اما عائشہ کی روایت ہے، یا اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، بہرحال مستند روایت ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خاص جوڑا جمعہ کے لیے بھی مخصوص فرما دیا تھا کہ یہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے صرف پہنتے تھے اور واپس آ کر پھر وہ رکھ دیتے تھے. تو ایسے اگر کوئی خاص جوڑا رکھ دیا جائے 6 جوڑوں میں سے جو ہم ہر روز ایک پہنتے ہیں، یا جو 3-4 جوڑے ہیں ان میں سے ایک جوڑا جمعہ کے لیے رکھ دیا جائے، پھر وہ جمعہ کی نماز کے لیے پہن کر پھر وہ آرام سے جا کر اور مسجد میں بیٹھ جائے. اور وہاں اس چیز کا احتیاط لازمی ہے جو آج کل ہم نہیں کرتے، آئیں گے سب سے آخر میں اور چیرتے ہوئے سب سے پہلی صف میں جانے کی کوشش کریں گے. یہ غلط ہے، یہ خلاف شرع ہے. جو آدمی پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے نہ تو وہ بیچ میں جا کر بیٹھے اور نہ انہیں پھلانگ کر بیٹھے. جہاں جگہ ملے، ایون دروازے کے پاس جگہ ملے، وہاں پر خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے، تقریر سنیں، پھر سنت اور نوافل کی جو رکعتیں مقدار بتائی گئی ہیں وہ پڑھے، پھر امام کا خطبہ سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، خاموشی کے ساتھ سنیں. اور اللہ رب العزت کی طرف سے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ سب چیزیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس جمعہ سے دوسرے جمعے کے درمیان اس کی ساری خطائیں ضرور معاف کر دی جائیں گی. یہ صحیح بخاری میں بھی حدیث منقول ہے. اور دوسرا جمعے کے دن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا، ایک آدھ اور صحابی سے بھی منقول ہے جسے امام نسائی نے نقل کیا ہے، کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان ایک نور چمکتا رہے گا. نور چمکنے کا مقصد دیکھیں نا، اگر میرے اوطاق پر، میرے گھر میں، میرے مدرسے میں لائٹ چمک رہی ہے تو وہاں مجھے سب چیزیں نظر آئیں گی، بھلائی بھی برائی بھی، بچھو بھی اور سانپ بھی اور مرغی اور گوشت بھی، دال فرائی کڑھائی فرائی بھی. میں جو کھاؤں گا سانپ بچھو سے ایک طرف ہو جاؤں گا، میں پسند کی چیزیں کھاؤں گا. تو نور اس کو چمکتا ہوا، نور اس کے لیے چمکتا رہے گا. تو اللہ رب العزت اس نور کی برکت سے اس کو اسلام سے مالا مال فرمائیں گے، کفر سے بچائیں گے. اچھا، اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سورہ کہف پڑھی کس ٹائم جائے؟ تو اس کے لیے بھی علماء اکرام نے لکھا ہے کہ کوئی ایک ٹائم متعین نہیں ہے سورہ کہف کا. جمعہ، شب جمعہ، جیسے جمعرات بعد از مغرب سے جمعہ شروع ہو جاتا ہے. شب جمعہ کو شب جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے. ایک تو یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جو ہمارا دیکھیں نا عید کا چاند، رمضان کا چاند، ہم رمضان کا چاند نظر آنے کے فوراً بعد رمضان کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں جو تراویح ہے، اور عید کا چاند نظر آنے کے بعد وہ احکام شروع کر دیتے ہیں، یعنی اعتکاف کو ختم کر دیتے ہیں. تو مغرب کے بعد سے وہ دن شروع ہو جاتا ہے. اب جمعرات بعد از مغرب سے لے کر جمعہ قبل از مغرب تک کسی بھی وقت سورہ کہف پڑھ سکتا ہے. یہ سارا جمعے کا ٹائم ہے، کوئی اس کے لیے وقت متعین نہیں ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اگر عطر ہو، صاف ستھرا خوشبو کی کوئی چیز لگانے کی ہو وہ لگا لیا کریں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ جمعے کے دن نماز کے لیے جانے سے پہلے اپنے ناخن
اور لب مبارک یعنی مونچھ مبارک تراشتے تھے، انہیں صاف کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، شروع میں آنے والوں کے نام یکے بعد دیگرے لکھتے رہتے ہیں، جیسے سب سے پہلے ہمارے زین صاحب گئے، پہلے نام لکھ دیا، دوسرے نمبر پر طاہر مکی گئے، تیسرے نمبر پر فلاں گئے، چوتھے پر فلاں گئے، نام لکھتے رہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت سب سے پہلے آنے والے شخص کی مثال ایسی ہے کہ اللہ رب العزت کے حضور اس نے اونٹ کی قربانی پیش کی جو سب سے پہلے آیا، دوسرا اس نے ایسا ہے جیسے گائے کی قربانی پیش کی، اس کے بعد آنے والا جیسے اس نے مینڈھا قربان کیا حضور اللہ رب العزت کے نام پر۔ پھر جب امام خطبے کے لیے ممبر کی طرف جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے لکھنے کے دفتر لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ امام بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اب اس میں ایک بات سمجھیں، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو اسکول اور کالج میں ہوتے ہیں 20 نمبر حاضری کے ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ بالکل ملتے ہیں نا۔ تو اب جو کئی ہمارے مسلمان، میں خود دیکھتا ہوں کہ وہ خطبے کے دوران آ رہے ہوتے ہیں، جبکہ خطبے کے دوران تو فرشتے رجسٹر حاضری کا بند کر کے خطبہ سن رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ 20 نمبر تو ان کے بہرحال گرے نا، غیر حاضری تو لگی نا ان کی، یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے وہی جو میں پہلے سوال میں بتا چکا کہ جیسے اذان ہو اپنا کاروبار بند کر دیں اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے دوڑ پڑیں، کوشش کریں کہ سب سے پہلے جمعے کے اندر جو ہے وہ شامل ہوں، جتنا ہو سکے سب سے پہلے جا کر جمعے کی نماز میں بیٹھ جائیں، اور اپنے مسلمان جمعے کی نماز کے بعد مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے وفات شدہ والدین کے لیے جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے۔ اس میں ایک یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ قبرستان جانا جمعے کے دن اس کو لازمی بنا دینا یہ تو غلط ہے۔ باقی زور القبور فإنه تذکر موتاکم او کما قال، کہ جایا کرو قبرستان، وہ تمہیں اپنی موت یاد دلاتا ہے، اور اس وجہ سے کہ جو تمہارے والدین وہاں سو رہے ہیں ان کو جا کر تم جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر، سورہ اخلاص پڑھ کر ان کے لیے دعائے مغفرت کر کے آ جاؤ۔ لیکن اس کو جمعے کے دن لازمی قرار دے دینا یہ غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیز اسلام میں ہے نہیں، بھلے اچھی چیز ہے لیکن اسلام میں اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ اب وہ اگر میں کر رہا ہوں لیکن اس کو جب میں لازمی سمجھوں گا تو وہ غلط ہے، پھر وہ غلط ہو جائے گی، اس لیے لازمی نہ سمجھیں۔ باقی ویسے اپنے والدین اور دوست و احباب تمام رشتہ داروں کے لیے دعا خیر کرنے کے لیے جمعے۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ جو ہے یہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جمعے کو کس طرح منایا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمارا یہ پہلا حصہ جو ہے یہ مکمل ہوا آج کی اس ویڈیو کا۔ انشاءاللہ جمعے کے حوالے سے پھر اگلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہوں گا، امید ہے آپ اس پر عمل کریں گے جو مفتی صاحب نے جمعے کی فضیلت کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ رنگے نو کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اسے شیئر کیجئے۔ اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا ایک دفعہ پھر کہوں گا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔